नादरीन, स्पेशल टीवी से प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमारे साथ खलील अहमद नासिर साहब शरीक गुफ्तगू होंगे। आप कराची से तशरीफ़ लाए हैं और आप एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं। कागज़ और कलम के साथ वाबस्तगी इनका तुर्रा इम्तियाज़ है और कागज़ और कलम के साथ वाबस्ता लोगों की फलाह बहबूद और उनके मसाइल हल करने के लिए भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। खलील अहमद नासिर साहब, खुश आमदीद। आप हमारे साथ गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आपका नाम बड़ा इल्मी, अदबी और शायराना लग रहा है। सहाफ़त के साथ साथ शेर व शायरी भी करते हैं। शेर व शायरी से तो ज़ाहिर बात है कि सहाफ़त जो है वो नसर और नज़्म दोनों से ताल्लुक़ का जो है नाम है, और कोई भी तहरीर या कोई भी तकरीर जो है वो शेर के बगैर ख़त्म नहीं होती या मुकम्मल नहीं होती। तो बहल जहाँ तक नाम का ताल्लुक़ है, तो चूँकि मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है, इंडिया से, तो वहाँ पर घरों में उमूमन दो नाम होते हैं। एक जो है वो डॉक्यूमेंट पे नाम होता है और एक घर में पुकारने वाला नाम होता है। तो इसलिए वो मुझे घर में पुकारने का नाम नासिर था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो खलील अहमद है। तो वो खलील अहमद नासिर इस तरीके से जो है ना वो हो गया है। अच्छा, आप एक बात बताइए नासिर साहब, आपको लाहौर और कराची में कोई फ़र्क महसूस हुआ? फ़ज़ा में, लोगों में, माहौल में, एम्बियंस में? देखिए, असल में फ़र्क तो एक कुदरती तौर पर जो है वो होता है। वैसे भी कहते हैं कि मेरे ख्याल में कि हर 10 किलोमीटर के बाद या 12 किलोमीटर के बाद जो है दुनिया में जो है वो एक्सेंट भी तब्दील हो जाता है, लहजा तब्दील हो जाता है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो मौसम का भी फ़र्क है, मिजाजों का भी फ़र्क है, और ज़ाहिर बात है कि हर जगह की, हर शहर की, हर इलाके की एक मिट्टी के एक असरात होते हैं, तो वो जो है लोगों के मिजाजों पर असरअंदाज होते हैं। तो उन मानों में तो जो है वो बहरहाल अपनी जगह पर एक फ़र्क मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि दोस्तियाँ हैं, इखलाक है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, तो इसके अंदर तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई मतलब मनफी नौइयत का कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता। सहाफ़त में कराची की और लाहौर की सहाफ़त में आप क्या फ़र्क देखते हैं या सिमिलैरिटी देखते हैं? देखिए, सहाफ़त असल में अगर आप आज से 20-25 साल पहले चले जाएं और आज की सहाफ़त में, एक तो पहले ये फ़र्क होता था कि मतलब ये मेरा जो है वो एहसास है कि जो पंजाब या लाहौर और पिंडी की सहाफ़त में जैसे सुर्खियाँ चीखती चिंगारती सुर्खियाँ, और इस तरीके से कराची में थोड़ा सा जो टोन है वो लो रहती है। अच्छा, तो बाकी ये है कि सनसनीखेज़ी हाँ कराची में सहाफ़त में कम है। कम मैं ये जो है कंटेंट के लिहाज से बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब प्रेजेंटेशन के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। वही बात है कि जिस चीज़ में सनसनीखेज़ी होगी, वो चाहे कराची हो या लाहौर हो, आप उस मतलब उस सनसनी को तो नहीं ख़त्म कर सकते खबर से, लेकिन ये कि बहरहाल ये फ़र्क तो यहाँ पर आ जाता है। वही बात है कि जो आम गुफ्तगू होती है उसके अंदर भी फ़र्क होता है, बात करने में, लहजे में, वही फ़र्क जो है वो तहरीर में और इसमें भी जो है वो आ जाता है। तो मेरे ये ख्याल है कि जो है कराची में थोड़ा सा जो है हम उसको लो प्रोफाइल में और इस तरीके से चीज़ें रखते हैं, प्रेजेंटेशन आप रखते हैं कि उसमें ज़्यादा सनसनीखेज़ी ना हो। हालांकि कराची तो सनसनीखेज शहर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक बात बताइए खलील साहब कि सहाफ़त का आप हाल क्या देखते हैं? आमतौर पे तो पूछा जाता है कि मुस्तकबिल क्या देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप, मुस्तकबिल की बात हम बाद में करेंगे, हाल क्या देखते हैं? मौजूदा सूरत हाल क्या है सहाफ़त की? सहाफ़त में मौजूदा सूरत हाल के मतलब कई पहलू हो सकते हैं। एक तो जो है वो
بیانیے کا اور یہ سارا جو ہے کانٹینٹ کا، اور یہ ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو صحافیوں کے حالات ہیں اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم بات کر لیں کہ جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی ایک وار ہے، اور یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ پرنٹ میڈیا جو ہے یہ مر رہا ہے، ڈائنگ. پرنٹ میڈیا، نیوز پیپر، صحافت جو ہے یہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں یہ تاثر تو بالکل ٹھیک ہے، اور لگتا بھی اسی طریقے سے ہے، کیونکہ اب جو مالکان ہیں چینلز کے، اخبارات کے، ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر زیادہ ہے، اور جو ہے اخبارات پہ یا پرنٹ میڈیا پہ کم ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ان کے لیے، اداروں کے لیے جو سب سے بڑی آکسیجن ہوتی ہے وہ اشتہارات ہوتے ہیں. اور اشتہارات جو ہے جو پرنٹ میڈیا میں آ رہے ہیں، اور ان کی اب تو تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اب تو خبریں کم ہو گئی ہیں، اشتہارات زیادہ ہو گئے، تو جو ہے اس کی وجہ سے پرنٹ میڈیا جو ہے، مطلب میرا نہیں خیال کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے ایک دور آیا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ مطلب پرنٹ میڈیا تھوڑا پیچھے چلا جائے، لیکن اصل تو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پرنٹ میں ہی ہے. جو لائف جو ہے اس کے وہ پرنٹ میں ہے. ایک خبر ہے تو وہ آپ ٹی وی پر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بہت ہی بڑی خبر ہوگی تو وہ 1 سے 1.5 منٹ کی ہوگی، لیکن جو اس کی تفصیل ہے، جو اس کی جزیات ہیں، جو اس کا فالو اپ ہے، وہ تو پھر پرنٹ پہ ہی آنا ہے. تو جو ڈاکومنٹیشن ہے، جو دستاویزی اس کا جو وہ ہے، وہ تو پرنٹ میں ہی موجود ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی مطالعے کا رجحان کم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مطالعے کا رجحان بھی ان معنوں میں کم نہیں ہو رہا ہے. کتاب میں پڑھنے کی جو بات ہے وہ اسکرین پہ پڑھنے کی بات نہیں ہے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کا ابھی جو بھی صورتحال ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ختم ہو جائے اور لوگ اس کو جو ہے نا، یعنی ایک فیز آیا ہے، فیز ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیز سے نکل کے تو یہ بہتری کی طرف جائے. بالکل. لیکن خلیل صاحب، یہ جو ہمارے صحافتی دوست ہیں، صحافی بھائی ہیں، ان کے حالات تو بہت زیادہ دگرگوں نہیں ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں اس میں تھوڑا سا قصور جو ہے ہمارے دوستوں کا بھی ہے، مطلب میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو جو ہے شفٹ کرنا پڑتا ہے ٹیکنالوجی پہ. تو جیسے ہمارے سامنے کی بات ہے کہ پہلے خطاطی ہوتی تھی، اس کے بعد کمپیوٹر پہ کمپوزنگ ہونے لگی، تو بہت سارے اداروں نے جو خطاط ان کے پاس تھے ان سے کہا کہ بھئی آپ کمپوزنگ سیکھ لیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں سیکھی. تو جن لوگوں نے سیکھ لی تو وہ بھی مطلب ٹھیک ٹھاک، مطلب ان کی دال روٹی چلتی رہی. اسی طریقے سے پرنٹ میڈیا کے لوگ اگر اپنے آپ کو مولڈ کریں آنے والے وقت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ الائن کریں اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب کوئی اتنی بڑی پرابلم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک کرنچ ہے، حالات خراب ہیں، تنخواہیں پرنٹ میڈیا کے خاص طور پہ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہیں، اور ایک چارم اور گلیمرائزیشن جو ہے وہ ذرا زیادہ نظر آتی ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا میں. میں اس میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات بتاؤں. کراچی پریس کلب میں جو ہے جو مختلف ادارے ہیں ہمارے تعلیمی ادارے، تو اس کے جو ابلاغ عامہ کے طلبہ آتے رہتے ہیں دورے پر، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے سوال جواب کا موقع ملتا ہے. تو میں نے ایک ایسے ہی بچوں کا وفد آیا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم میں سے صحافی بننے کون آیا ہے اور اینکر بننے کون آیا ہے. تو اس میں سے 90% بچوں نے کہا کہ ہم اینکر بننے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی مطلب، تو پھر میں نے کہا کہ اس کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے کہ تم لوگ ماس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہو؟ اینکر تو کوئی بھی بن سکتا ہے، جس کی شکل اچھی ہو، جس کو بات کرنے کا تھوڑا سلیقہ ہوتا ہے وہ اینکر بن جائے گا. تو تو یہ ایک چارم اور ایک گلیمرائزیشن کشش ہے، تو وہ بھی. اور اب تو خلیل صاحب یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، اس میں تو کسی اینکر بننے کے لیے، اینالسٹ بننے کے لیے کسی بڑے چینل کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی کر لیتے ہیں وہ یوٹیوب چینل بنا کے. تو وہ، اور اس میں تو بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہو گئے ہیں، ارننگ کرنے میں بھی، اپنا نام بنانے میں بھی، اور اپنا آپ کو منوانے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. اور اس حوالے سے تو پرنٹ میڈیا کی جو
پذیرائی ہے اس میں مزید کمی کا سبب جو ہے یہ سوشل میڈیا بھی بن رہا ہے. دیکھیے پاشا، اس میں ایک جو خطرناک بات ہے نا وہ یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو سٹیزن جرنلزم شروع ہو گئی ہے. جس آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے وہ اپنے آپ کو صحافی سمجھ رہا ہے. جس بھی فرد کے پاس موبائل کیمرہ ہے وہ اپنے آپ کو جو میں صحافی ہوں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو اس کی صحافت کی اپنی اقدار اور اس کی جو اصطلاحات اور اس کی ساری اخلاقی پابندیاں اور یہ پامال ہو رہی ہیں. آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی بھی ویڈیو بنانی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو یہ اجازت کس نے دی کہ بھائی آپ چاہے کچھ بھی ذاتی بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر بھی سنجیدہ صحافت کی طرف، ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ سوشل میڈیا پر سنجیدہ صحافت کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے دوست کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے کیسز کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں، اور لاکھوں میں ان کے ویورز ہیں. تو یہ بہرحال آہستہ آہستہ دیکھیے، جو بھی ایک نئی چیز آتی ہے اس کے شروع میں کچھ نہ کچھ غلط استعمال ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ آہستہ آہستہ پیوریفائی ہو جاتا ہے، صفائی اس کی ہو جاتی ہے. اچھا خلیل صاحب، آپ ایک یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ صحافت میں صحافیوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. تحریک اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ کی جو جدوجہد ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. اس حوالے سے جو نیگیٹو جرنلزم ہے اس کے تدارک کے لیے اور صحافیوں کی پاکستانیت کے حوالے سے اور دینی حوالے سے تربیت کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہیں؟ دیکھیں، ہم نے کراچی پریس کلب میں اور جو کے یو جے ہے اس کے تحت ہم نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں. ہم کے یو جے کراچی یونین آف جرنلسٹ. تو ہم بہت سارے پروگرام جو ہے ورک شاپس کرتے ہیں، ہم اس کے اندر لیکچرز رکھتے ہیں، ہم اس میں صحافتی اخلاقیات پر بات کرتے ہیں، کیا چیزیں کس طریقے سے کرنی چاہیے یہ لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں. اور یہ بہت کامیاب ہماری جو ہے وہ ورک شاپس رہی ہیں، اور اس سے لوگ سیکھتے ہیں اور بہت دلچسپی سے آتے ہیں. مطلب ہماری کسی بھی ورک شاپ میں 60-70 سے کم کی حاضری ہوتی نہیں ہے. تو جو ہے بنیادی طور پہ یہ جو ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، یہ اصل میں تعلیم ختم ہونے کے بعد یہ ختم نہیں ہوتا، یہ جاری رہتا ہے اور ایک جاری عمل ہے. ہاں، اس کے اندر ہم جو ہے جو جدید اب جس کو ہم سوشل میڈیا کی صحافت کہتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا کی صحافت کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم باقاعدگی سے جو ہے وہ ورک شاپس وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو متعلقہ شعبوں کے ماہرین کو بلاتے ہیں، چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ جو ہے یہ اپنا پروڈکشن کے حوالے سے ہو. تو ہم اس کے اوپر یہ سارا سلسلہ. خلیل احمد ناصر صاحب اور مصطفیٰ کمال پاشا کی گفتگو آپ سے جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. The Knowledge School and ILM Group of Colleges اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل 2 نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کریں اور شاندار تعلیمی میراث کا حصہ بن کر مثبت تبدیلی لائیں. سرمایہ کاری، عطائے اختیار، رہنمائی. ناظرین، خلیل احمد ناصر صاحب کے ساتھ مصطفیٰ کمال پاشا کی گفتگو کا پھر آغاز ہوتا ہے. جی خلیل احمد ناصر صاحب، آپ پریس کلب جو ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، عامل صحافیوں کے لیے، کارکن صحافیوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. کراچی پریس کلب جو ہے اس کو آپ پاکستان کے دیگر جو پریس کلب ہیں ان میں کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر مطلب یہ اس وجہ سے نہیں کہ
چونکہ میرا تعلق جو ہے کراچی سے ہے اور میں کراچی پریس کلب کا ممبر ہوں اور گورننگ باڈی کا بھی میں ممبر رہا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. لیکن جو حقیقت بات ہے اور جس کی شاید آپ بھی تصدیق کریں گے کہ اگر کراچی پریس کلب کو پاکستان کے تمام پریس کلبس کی ماں قرار دیا جائے تو یہ جو ہے اس میں کوئی مطلب مبالغہ اور اس کی بات نہیں ہے. ناظرین، خلیل احمد ناصر صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. ویسے تو یہ ہے کہ کراچی بھی پاکستان کے تمام شہروں کا شہر ہے، یعنی پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کراچی شہر میں ہے، اور پاکستان کی سب سے زیادہ قومیتیں جو ہیں وہ بھی کراچی میں بستی ہیں. تو اس طرح جو کراچی پریس کلب ہے اس کو خلیل احمد ناصر صاحب نے پاکستان کے تمام پریس کلب کی ماں قرار دی ہے، تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہے. ان سے اور بھی باتیں سنتے ہیں کراچی پریس کلب کے بارے میں. جی، میں اس بات کو مطلب اس طرح آگے بڑھاؤں گا کہ کراچی پریس کلب وہ پریس کلب ہے جس کا اپنا ایک آئین ہے. اچھا. اور یہ آئین جو ہے 1958 میں جب کراچی پریس کلب قائم ہوا تھا جی، تو اس وقت ہی یہ آئین بن گیا تھا. یعنی پاکستان میں جب پہلا مارشل لا لگا تھا جی تو کراچی پریس کلب بھی اس وقت جی اس وقت قائم ہوا تھا، اور جو ہے اس کا باقاعدہ ایک اپنا آئین ہے، اس کے جو ہے اپنے قواعد و ضوابط ہیں. اور ہمارے بہت سارے دوستوں نے، لاہور پریس کلب نے اور دیگر پریس کلب نے ہم سے وہ آئین لیا ہے کہ وہ لوگ بھی اس کی مدد سے جو ہے اپنا آئین تیار کر سکیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ بڑا شہر ہے کراچی، اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ مختلف قومیتوں کے اور مختلف سب سے زیادہ قومیتیں کراچی میں ہیں. اسی طرح تمام قومیتوں کے اور تمام زبان بولنے والے صحافی جو ہیں وہ کراچی پریس کلب کے ممبر ہیں. اچھا، اس کا ایک گلدستہ ہے کہ حجم کے اعتبار سے بھی، نمبر آف ممبرشپس کے اعتبار سے بھی کراچی پریس کلب جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب کہلایا جا سکتا ہے. نمبرز کے لحاظ سے تو شاید میں آپ سے اتفاق نہ کروں. اچھا. اس لیے کہ میرے خیال میں لاہور پریس کلب کے کوئی 3,500-4 ہزار ممبر ہیں. اوکے. اسی طرح اسلام آباد کے بھی کوئی 4,000 کے قریب ممبر ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ کراچی پریس کلب کے کاؤنسل ممبر جو ہیں وہ صرف 1,800 ہیں. اچھا، یہ کیا وجہ ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم ممبرشپ بہت سوچ سمجھ کے اور دیکھ کے دیتے ہیں. اچھا، مطلب یہ اس الزام سے بچنے کے لیے کہ جی جس کا مطلب کوئی اس کے اندر کیا کہنا چاہیے اقربا پروری کی گئی ہے اور یہ ساری کی گئی ہے، یعنی جان پھٹک کے دیکھ بھال کے آپ ممبرشپ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں ہماری آخری ممبرشپ ہوئی تھی. جی پھر بتائیے. 2018 میں ہماری آخری ممبرشپ ہوئی تھی. اس کے بعد آج تک ممبر نہیں آپ، اور وہ بھی 10 سال کے بعد ہوئی تھی. یہ بڑی عجیب بات آپ بتا رہے ہیں. جی ہاں، تو گو کہ وہاں پر صحافیوں کی بڑی خواہش ہے کہ وہ ممبر بنے، اور ہونی چاہیے. کراچی پریس کلب ایک باوقار اور موقر ادارہ ہے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. وہاں پر گنجائش کتنی ہے، کتنا افورڈ کر سکتے ہیں اور کیا ہے. دیکھیں، کراچی پریس کلب میں جو سب سے بڑی سہولت صحافیوں کو ہے وہ کینٹین کی سہولت ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے سبسیڈائز ریٹ پہ جو ہے وہاں پر کھانا دیتے ہیں. ہمارے یہاں میرے خیال میں دال 15 روپے کی ہے، روٹی کوئی 5-7 روپے کی ہے، اس طریقے سے. خلیل صاحب جی پھر بتائیے. اور 5 یا 7 روپے کی ہے. اور بریانی کی ایک پلیٹ، چکن بریانی کی پلیٹ آپ کو جو ہے وہ 75 روپے میں مل جاتی ہے. بہت اعلیٰ. تو یہ سب سے بڑی سہولت ہم، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے تقریباً 30,000 سے زیادہ کا خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے ہر مہینے. تو اب جتنے ہم ممبر بنائیں گے تو یہ خسارہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے چونکہ ہمارا ایک آئین ہے، اس کے تحت جو بھی چیزیں اس آئین میں جو ہے وہ جن کی صراحت کی گئی ہے ہم اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کتنے عرصے سے کراچی پریس کلب کی جو سیاست ہے اس میں انوالو ہے؟ میں تقریباً آپ سمجھ لیں 2010 سے. 2010 سے؟ ہاں، 13 سال سے. یعنی جی 13 سال سے آپ باقاعدہ یعنی جی بالکل ان کے الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں. اور ہاں، ہمارا گروپ ہے وہ پچھلے جو
یہ ڈیموکریٹس گروپ کہلاتا ہے. وہ پچھلے 14 سال سے وہاں پر جو ہے ہم جو ہے وہاں پر جیت رہے ہیں اور لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر ہے. جو تحریک اسلامی کا گروپ ہے وہ ڈیموکریٹس کے نام سے ہے. اصل میں دیکھیے یہ ایک بحث اور ایک نیا موضوع اس میں سے نکل آئے گا اگر آپ اس کو اسپیسیفائی تحریک اسلامی اور اس لحاظ سے کریں گے. اصل میں اب تو جو ہے صحافت میں اب نظریات و نظریات کا وہ ٹکراؤ نہیں رہا آج سے 30-35 سال 40 سال پہلے جو تھا کہ تقسیم نہیں، وہ نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ مسائل زیادہ ہیں اور مسائل پہ متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسائل حل کرنے کے لیے کون جو ہے. تو جو ہمارا وہاں پہ ڈیموکریٹس گروپ ہے وہ اصل میں جو ہے برنا صاحب کی جو کے یو جے تھی یا پی ایف یو جے تھی اس کے کچھ دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ الائز کرتے ہیں. تو یہ ایک مشترکہ پینل ہے کے یو جے دستور اور برنا کا. اور یہ مطلب پچھلے 14 سال سے ہماری ایک اچھی ایکویشن چلی آ رہی ہے. تو ہم آپ ہاں یعنی 14 سال سے کراچی پریس کلب کی جو سیاست ہے اس پر آپ چھائے ہوئے ہیں. ہاں دونوں کو اس کا کریڈٹ ہم دونوں کو ہی دیں گے کیونکہ جتنے ممبر ان کے ہوتے ہیں باڈی میں اتنے ہی ممبر برابر کی سطح پر. تو اس کو اس طریقے سے مطلب وہ کرنا کہ مطلب تحریک اسلامی ہے بل ہم نے جو ہے صحافیوں کی خدمت کے لیے جو ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ایک مشترکہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں. ہم وہ کوششیں کرتے ہیں اور میں آپ کو اس پہ بتاؤں کہ ہم نے جو یہ پچھلے 1.5-2 سال سے 3 سال سے جو کووڈ کے بعد سے ایک پورا ایک بے یقینی کی کیفیت ہے, بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے, بہت سارے ادارے بند ہو گئے, لے آف ہو گئے. اب ہم نے کراچی پریس کلب میں ایک ڈیجیٹل اسٹوڈیو بنایا ہے. اچھا, اور کووڈ کے دوران نہیں, ابھی 2 سال پہلے ہم نے ایک ڈیجیٹل اسٹوڈیو بنایا ہے اور اس اسٹوڈیو کو ہم نے بالکل فری رکھا ہے. اچھا, مطلب وہاں پر جو بھی آئے اپنا پروگرام ریکارڈ کرے, اپنا یوٹیوب چینل چلائے اور یہ سارا. اچھا, اور مطلب مجھے آپ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اب تک 50 سے 60 ہمارے وہ ساتھی ہیں جو بے روزگار تھے اور انہوں نے اس اسٹوڈیو سے جو ہے کمانا شروع کر دیا. اچھا, وہاں سے ریکارڈ کر دیے. بالکل, میں خود اپنا ایک یوٹیوب چینل چلاتا ہوں, میں بھی وہیں پہ ریکارڈنگ کرتا ہوں اور ہم اس کی کوئی پیسے نہیں لیتے. اچا, فری آف کاسٹ. جی بالکل. اور اس میں ریکارڈنگ بھی ہے, ایڈیٹنگ, یہ وہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. اور اسی طریقے سے جیسے کراچی پریس کلب کے کوئی 1800 ممبر ہیں, اس کے اندر ایک ضمنی بات یہ بھی ہے کہ واحد پریس کلب ہے کہ جس کی 150 سے زائد ممبر جو ہیں وہ خواتین ہیں. واہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں عامل صحافی خواتین جو ہیں ان کی تعداد خاصی معقول ہے. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ یہ اصل میں جب الیکٹرانک میڈیا آیا ہے نا, تو الیکٹرانک میڈیا اس سے پہلے بھی خیر خواتین تھیں, فیلڈ میں رپورٹنگ بھی کی اور یہ سارا, لیکن الیکٹرانک میڈیا میں آنے سے اس کے آنے سے جو ہے یہ تعداد خواتین کی بڑی ہے اور ہم ان کو جو ہے پورے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو ممبر بناتے ہیں اور جو ہے ان کے لیے علیحدہ انتظامات کرتے ہیں, ان کے لیے علیحدہ پروگرام کرتے ہیں. تو یہ ہم سارا کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ کراچی پریس کلب نے بہت ساری نئی روایت ڈالی ہیں. ہمارا ایک جو ہے ایک کراچی کے بڑے ہاسپٹل کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے. اچھا, تو 1 کروڑ روپے سالانہ کا ایم او یو ہے. اچھا, جس میں وہ 1 کروڑ روپے کی سہولیات ہمارے ممبرز کو 1 سال میں مفت فراہم کریں گے. اچھا, کوئی کوئی بھی ممبر ہو, اس کے بچے اور اس کے والدین اگر ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کا علاج وہاں پر بالکل فری ہوگا. بہت اعلیٰ. اور جو ہے اور صرف ایک لیٹر جو ہے ان کو کراچی پریس کلب کے سیکریٹری سے لینا ہوگا اور وہ وہاں پر جا کے دے دیں گے. وہاں پر ایک ان کا جو ہے وہ ووکل پرسن ہے, وہ اس کو معلوم ہے اور وہ سارا جو ہے نا کام. اچھا خلیل احمد ناصر صاحب, آپ بات کر رہے تھے کووڈ کے دوران اپنے صحافیوں کی مدد کے حوالے سے پریس کلب کا کردار, وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے کیسے مینج کیا. دیکھیے کووڈ تو ایک اتنا بڑا مطلب عالمی سانحہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئی, ادارے بند ہو گئے اور بے روزگاری اور یہ سارا ہی اس کے
بیماری کے علاوہ جو اس کے جو ہے نا مضمرات تھے. تو اس دوران جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست خاص طور پر کیمرہ مین اور اس ٹائپ کے جو فوٹوگرافر وغیرہ تو یہ خاصی پریشانی میں آ گئے تھے. تو کراچی پریس کلب نے جو ہے وہ بہت سارے اداروں سے رابطہ کیا اور ڈونیشن اور یہ وہ اور آپس میں بھی ڈونیشن کیا, اور ہم نے اس دوران تقریباً 30 لاکھ روپے مالیت کے راشن ہم نے جو ہے وہ جو ہمارے ساتھی پریشان تھے ان کے گھروں پہ پہنچایا, اور اس طریقے سے پہنچایا کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو صرف 3 یا 4 افراد تھے کہ جن کے پاس وہ لسٹ ہوتی تھی کن کو دینا ہے. ان 4 افراد کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کس کو کیا دیا اور کیا, اور ریکارڈ کے لیے ہم نے ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی شور مچے تو, لیکن ہم نے الحمدللہ جو ہے کسی ایک آدمی کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا اس میں ہم نے. اور جو ہے اور اس میں صرف خوراک کی بات نہیں تھی, لوگوں کے گھروں پہ دوائیاں اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے کی, اور الحمدللہ اس کی وجہ سے ہمارے جو صحافی دوست ہیں کراچی کے وہ ہم پر بہت زیادہ اعتماد بھی کرتے ہیں, اپنی پریشانیوں کا بلا تکلف آ کے اظہار کرتے ہیں, اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہماری پریشانی میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تو صرف اللہ کی توفیق ہے, اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے کام لینا چاہتا ہے تو ہمیں اس پہ خوشی بھی ہوتی ہے, اطمینان بھی ہوتا ہے. خلیل صاحب ایک بات بتائیے, آپ کے جو کراچی پریس کلب کی سیاست ہے اس میں قومی سیاست کا کتنا عمل دخل ہے؟ نہیں, الحمدللہ قومی سیاست کا بالکل عمل دخل نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ بالکل, کراچی پریس کلب میں کوئی بھی گروپ جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی ایفیلیشن کسی جماعت کے ساتھ ہے, گو کہ مطلب کوئی بھی آدمی اس سے جی ہوگی, لیکن مطلب کوئی مطلب پینل یا کوئی آدمی اس بنیاد پہ کہ میرا تعلق فلانی پارٹی سے اس لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, کیسے ممکن ہے خلیل صاحب؟ بالکل ہے. آپ ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ہمارا الیکشن دیکھیں. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریس کلب کے امور پر یا پریس کلب کے الیکشنوں پر, پریس کلب کی سیاست پر کوئی نہیں, بیرونی سیاسی دباؤ کوئی بھی نہیں ہے, بلکہ جو لوگ جیتتے ہیں اس میں سے کسی کا تعلق جماعت اسلامی سے ہوتا ہے, کسی کا جو ہے پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے, کسی سے, اور ہم بہت جو ہے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے. اصل میں جب آپ کے سامنے ایک نصب العین ہوتا ہے نا, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے صحافیوں کی خدمت کرنی ہے, اپنی برادری کی خدمت کرنی ہے, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہماری برادری کو نقصان پہنچے, تو پھر آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں, ان سے ماورا ہو جاتے ہیں جو بیرونی سیاسی دباؤ. اور کراچی کی جو ایک خاص برادری جو چھائی رہی ہے کسی دور میں سیاست پر, چھائی نہیں رہی بلکہ جس کے پنجے گڑے ہوئے تھے کراچی پر, اس سے بھی آپ. ہاں الحمدللہ کراچی پریس کلب نے اس میں بھی جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کیا, اور کوئی بھی ایسا مطلب ایسی باڈی کوئی بھی نہیں آئی کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ فلانی پارٹی کی باڈی ہے. ناظرین, خلیل احمد ناصر صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ بات انتہائی خوشی اور مسرت کی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور چینلز کی دنیا میں اسپیشل ٹی وی کے نام سے ایک زبردست اضافہ ہو رہا ہے, اور اپنے نام کے مصداق اسپیشل ٹی وی سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی معاشرت, اس ملک کی معیشت, اس ملک کی سیاست کے اوپر بھی اپنے ایک الگ اور انوکھے انداز سے آئندہ کنٹریبیوٹ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا قوم جو پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں
ان برائیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیشل ٹی وی اپنی نشریات کے ذریعے ان مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھے گا. میری دعا ہے کہ یہ ٹی وی جلد از جلد اس الیکٹرانک میڈیا کے اندر اپنا ایک زبردست مقام بنائے. وائٹ بورڈ سے آگے سوچو اور سوچو کو پنکھ لگا دو. خلا کی کھڑکی کھول کے جھانکو, کائنات کے راز چرا لو. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے, تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے, تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. دار ارقم اپنی 700 سے زائد برانچز میں 3 لاکھ سے زائد طلباء کو بہترین اخلاقی اقدار کے ساتھ تعلیم اور تہذیب دونوں دے رہا ہے. دار ارقم, تعلیم تہذیب ساتھ ساتھ. ناظرین, ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں کراچی کے مایہ ناز اور ویٹرن جرنلسٹ خلیل احمد ناصر صاحب. خلیل صاحب, بڑی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو. ایک بات بتائیے, کراچی کا میئر کون ہوگا؟ کراچی کا میئر کون ہوگا؟ دیکھیں, ابھی تو پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہنا ہے. نہیں, حافظ نعیم صاحب نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا نیک ٹو نیک وہاں پر معاملات ہیں کہ آپ جو ہے کوئی ایک سری بات جو ہے یہ خواہش ہو سکتی ہے, اور یہ کراچی کے لوگوں کی خواہش بھی ہے. جس طریقے سے انہوں نے جماعت اسلامی کو آل آؤٹ جا کے جو ہے ووٹ دیے ہیں, اور جس طریقے سے جیسے ہم تو سمجھتے ہیں یہاں پر کہ یہ جماعت اسلامی کا کم بیک ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. حافظ نعیم صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے, اور جماعت کے اندر ایک, کراچی کی جماعت کے اندر ایک نئی روح دوڑا دی ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں, لیکن جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, انتخابی جو عمل ہے اس کی, وہ جب تک کمپلیٹ نہ ہو جائیں اور ایک کلیئر کٹ تصویر نہ آ جائے, تو ظاہر بات ہے میری بھی خواہش ہے, کراچی کے لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ حافظ نعیم صاحب میئر بنے, کیونکہ انہوں نے کراچی نے بہت غم سہ لی ہے, بہت پریشانیاں کراچی کے لوگوں نے دیکھ لی ہیں. اب ان کو کچھ سکون کے لمحے چاہیے, اور اس کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں, عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر حافظ نعیم صاحب میئر بنیں گے تو کچھ ریلیف جو ہے, کچھ سکھ کی سانسیں جو ہیں وہ. جماعت اسلامی نے جو پہلے ادوار میں اپنے میئر عبدالستار افغانی بالکل ایسے کے دور میں, اور پھر اس کے ساتھ متصل دور کے اندر جس انداز میں کراچی کے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کی تھیں, تو وہ اب حافظ نعیم صاحب کی صورت میں جی ان کو نجات دہندے کے طور پہ دیکھتے ہیں کراچی والے ان کو. لیکن یہ ہے کہ سفر ابھی باقی ہے, کیونکہ میئر کے انتخاب کا مرحلہ آتے آتے ابھی 4 ماہ تقریباً لگ جائیں. اچھا, کیونکہ ابھی 19 یونین کونسلوں کے انتخاب نہیں ہوئے, مطلب باوجود کہ کہیں پر کسی کا انتقال ہو گیا, یہ ہو گیا. وہ 19 یونین کونسل کے انتخاب ہوں گے. پھر ظاہر بات ہے اس میں کتنی سیٹیں کس کو جاتی ہیں, کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے انتخاب ہوں گے. پھر اس کے بعد پھر ایوان جب مکمل ہوگا تو وہ قائد ایوان کا جو ہے نا وہ انتخاب کرے گا. تو ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح سے شام میں کئی خلا بازیاں سیاسی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کراچی کے اوپر اپنا رحم و کرم اور فضل جو ہے وہ نازل کرے. جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی کہا پروگرام کے کہ کراچی جو ہے وہ, میں نے تو پریس کلب کے بارے میں کہا تھا, لیکن کراچی جو ہے وہ ایک ایسی ماں ہے جو ہر بچے کو پالتی ہے. کوئی شک نہیں, پورے پاکستان کی قومیتوں کو, پاکستان کے ہر کونے سے آنے والے شہریوں کو اس نے اپنے دامن کے اندر پناہ دی ہوئی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا خلیل صاحب, ایک بات بتائیے, جماعت اسلامی کی تو چلیں کراچی کے اندر جڑیں موجود تھیں, تنظیم موجود تھی, خدمات کا ایک ریکارڈ تھا,
پیپلز پارٹی کیسے یہ انتخابات میں اتنی سیٹیں جیت گئی؟ نہیں ان کی دیکھیں، تو کوئی اسٹیک نہیں ہے، ہاں، کراچی میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں اصل میں کہاں سے ان کو ووٹ پڑے؟ اصل میں جب آپ قومی انتخابات میں جائیں گے نا تو پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو سیاسی حیثیت ہے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. مطلب آپ 2018 کے الیکشن میں بھی دیکھ لیں، ان کی مجھے خیر فگرز تو یاد نہیں ہے کہ کتنی سیٹیں، لیکن یہ کہ نہیں، کراچی سے تو لیاری سے ایک سیٹ انہوں نے جیتی، نہیں، اور ایک دو ملیر کی سائڈ سے بھی جیتی. تو اصل میں یہ جو سارا بلدیاتی نظام کا جو پورا سیٹ اپ ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک طویل عرصے سے پیپلز پارٹی جو ہے صوبہ سندھ میں حکمران ہے، تو انہوں نے جو حلقہ بندیاں اور یہ ساری چیزیں اس طرح کی کہ جس کا فائدہ جو ہے ان کو پہنچے. اچھا، اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی جو یہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہیں، سینٹرل میں ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی. لانڈی کورنگی اور اس طرح کے جتنے علاقے جو شہری علاقے، ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی. جو انہوں نے ڈیلیمیٹیشنز کی اور جو حد بندیاں کی، انہوں نے یہ کیا کہ جو سراؤنڈنگز میں گوٹ اور اس طرح کے علاقے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے تھوڑے تھوڑے شہری علاقے شامل کر دیے، اور ووٹ ڈیوائیڈ کر کے وہاں پر جو ہے دیہات کے ووٹ زیادہ ہو گئے، اور تو ان علاقوں میں تو یہ جیت گئے ہیں. لیکن جو مین اسٹریم لائن شہری ایریا ہے اس کے اندر سے ان کو سیٹیں نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے خلیل صاحب کہ ایم کیو ایم جو الزام عائد کر رہی ہے یہ سینسس پر بھی اور ووٹر کی جو لسٹیں بنی ہیں اس پر بھی جو وہ الزام عائد کر رہی ہے پیپلز پارٹی پر، تو وہ پھر درست مانا جائے؟ نہیں، درست تو ہے، ہم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. تو پھر ہاں، لیکن ہم یہ مطلب اس چیز کو بنیاد بنا کر الیکشن کا التوا جو ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے. نہیں، جب ہیرا پھیری ہو چکی ہے جیسے آپ نے بتائی ہے، نہیں، آپ پھر ان الیکشن کے جو نتائج ہوں گے وہ تو پھر ٹرو ریفلیکشن نہیں ہوگی عوام کی رائے. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں جا کے ایک ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ مطلب کوئی وزارتوں کی تقسیم میں کوئی ایڈمنسٹریٹرشپ لے لی، کوئی کچھ کر دیا، کچھ کر دیا. ادھر تو مطالبات ہی ختم نہیں ہوتے نا، ایک دوسرے سے مطالبات اور توقعات ہی ختم نہیں ہوتی. تو یعنی ایک لحاظ سے آپ ایم کیو ایم کے موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ جو الزام عائد کرتے ہیں پیپلز پارٹی پہ، مگر وہ اپنے جو ہے اس وقت ان کا جو اسٹانس ہے اس کا جو ہے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ورنہ تو وہ مطلب کوئی اصولوں کی بنیاد پہ نہیں ہے. ورنہ وہ پی ٹی آئی سے بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وفاق میں وزارتیں مل جائیں، وہ یہاں پر بھی کوئی جو ہے نا ان کو عمل دخل ہو جائے حکومتی اداروں میں تو اس کے لیے وہ تیار رہتے ہیں. تو جو ایک پبلک انٹرسٹ اور پبلک کے مفاد کے اندر جو ہے نا وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا خلیل صاحب، ایک بات بتائیے، آپ کراچی کے جو شہری ہیں ان کا موڈ بدلا ہوا دیکھتے ہیں اور کیسا بدلا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اب دیکھیں کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کا ساتھ دیا یا زبردستی ایم کیو ایم نے ساتھ لے لیا، پھر پی ٹی آئی آ گئی تو انہوں نے دیکھ لیا یہ سارا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کا موڈ جو ہے یہ بدلا ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر آپ بالکل میری ایماندارانہ اگر میں رائے دوں تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایم کیو فیکٹر ختم نہیں ہوا ہے. نہیں ہوا. اگر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو اس قابل سمجھا کہ جو ہے نا ان کی حمایت کی جائے اور ان کو ووٹ دیا جائے تو وہ مسائل سے تنگ آ کر سمجھا ہے. اچھا، ایک جو ذہنی تبدیلی والی بات، یہ میری بالکل ذاتی رائے ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کراچی میں ایم کیو ایم زندہ ہے؟ جی، بھائی فیکٹر موجود ہے. تو اور گراس روٹ لیول تک ہے، مطلب کوئی تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہوگی لیکن ہے. ہاں ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں جو ہیں ان کی ناکامی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ وہ تبدیلی نہیں لا سکیں؟
وہ عوام کو، کراچی کی عوام کو یقین نہیں دلا سکی کہ وہ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو جماعت اسلامی نے تو یہ یقین دلایا ہے اور اسی وجہ سے ان کو اس کا رزلٹ بھی مل گیا ہے. لیکن جو میں اس ایک مخصوص فیکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ فیکٹر جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے. اب یہ ایک دوسری بات ہے کہ اس فیکٹر کو حرکت میں لانے والے کون سے موقع کی تلاش میں ہیں اور کیا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. اس طرح کے جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں، پریشر گروپس ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، آپ نے بھی صحافت کی ہے، تو یہ جب تک ان کی پشت پناہی نہ ہو یہ نہیں پھلتے پھولتے. تو یہ بہرحال جو ہے اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ تو رہے گا موجود. اچھا، ہماری گفتگو جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. خلیل صاحب بتائیے کہ یہ جو پاکستان اس وقت جن گمبھیر مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس پر آپ کی کیا انٹیک ہے؟ معاشی مسئلہ ہے، سیاسی انتشار ہے. ہمارے مرشد علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غلامی سے بتر ہے بے یقینی. تو یہ جو ہم بے یقینی کی کیفیت میں ہیں، اور بے یقین جس میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ آج اگر روپے کے مقابلے میں ڈالر کا یہ ریٹ ہے تو کل کیا ہوگا. تو یہ، اور ہمیں اپنی سمت کا ہی نہیں پتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ اس کا اینڈ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو بہت مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، آپٹیمسٹک ہوں کہ تبدیلی آئے گی اور حالات جو ہے. ہاں، میں مایوس نہیں ہوں. مایوس نہیں. اپنے خلیل احمد ناصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے گفتگو کی، انہیں اپنے تجربات سے، اپنے خیالات سے آگاہ کیا. ناظرین، مصطفیٰ کمال پاشا کو پروگرام گفتگو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.